अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। चंद चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। आप कभी भी अपनी हिस्ट्री जो कि आपकी असलियत है उसको डिनाई नहीं कर सकते और कभी भी आप अपने वालिदैन जो कि आपके हकीकी वालिदैन हैं उनके होने से इनकार नहीं कर सकते। चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया पर नासिर अदीब और रीमा बेगम को लेके एक कंट्रोवर्सी चल रही थी और काफ़ी उसका शोर शराबा हुआ। कहानी का स्टार्ट कुछ ऐसे हुआ। नासिर अदीब जो कि पाकिस्तान के एक जाने मानी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की स्टोरीज़ लिखी और उनकी लिखी हुई स्टोरीज़ पर बनने वाली मूवीज़ जो हैं वो ब्लॉकबस्टर हिट रहीं, जिनमें से मौला जट है, चाहे वो नंबर 1 हो या नंबर 2 हो। दोनों मौला जट के साथ नासिर अदीब साहब का नाम जोड़ा हुआ है। मैं अपने इस व्लॉग में किसी की ना बढ़ाई कर रही हूँ और ना ही बुराई कर रही हूँ। जो बात मेरी समझ में आती है या जो बात मैं समझती हूँ कि ये इस तरह है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंडियन और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो फ़र्क ऐसे है कि हम लोग जो पाकिस्तानी हैं हमने कभी मेंटली तौर पर उस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझा ही नहीं। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमारे मुल्क में इंडिया जैसी अच्छी फ़िल्में या इंडिया जैसी बड़ी फ़िल्में या जैसे उनकी मूवीज़ हिट होती हैं या जैसे उनकी मूवीज़ इंटरनेशनली देखी जाती हैं, हमारी मूवीज़ वैसे क्यों नहीं होती? तो पहले सवाल तो ये है कि क्या आपने कभी उस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया? कभी उस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझा? उस इंडस्ट्री से जो लोग मुंसलिक हैं उनको वैसा इज्जत व एहतराम या ऐसा मर्तबा या वो मुकाम दिया जो इंडिया में उस इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों को दिया जाता है? तो उसका आसान जवाब है कि जी नहीं। वो जी नहीं इसलिए है कि हम लोग दरअसल दोगली किस्म की दुनिया में रहते हैं। हम चाहते तो ये हैं कि ये लोग हमें नज़र ना आए, ये नाचने गाने वाले, ये एक्टिंग करने वाले अदाकार या ये इस तरह के काम करने वाले या तो बस्तफा जिनको हम मरासी या कंजर या पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन यही हकीकत है कि हम इनको इन सारे अलकाबात से नवाजते हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि ये हमें वैसा काम करके दिखाएं या इनकी मूवीज़ वैसा काम करे जैसा कि इंडियन मूवीज़ करती हैं। किसी के बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता जब तक कि वो अपने दिल और दिमाग को बड़ा ना करे, अपने हाथ को बड़ा ना करे जो दूसरों की मदद करे, अपने दिल को बड़ा ना करे जो दूसरों को माफ करे और अपने दिमाग को बड़ा ना करे कि वो दूसरे की बात आसानी से समझ सके। वैसे ही नाच गाना जो है वो इंडियन कल्चर का एक मेन हिस्सा है। वहाँ नाचने को ना मायूब समझा जाता है और ना गाना गाने को कोई बुरी बात समझा जाता है, बल्कि नाचने और गाने वालों को एक आर्टिस्ट समझा जाता है और उनकी एक आर्ट की, उनकी कला की कदर की जाती है। ये तो उनके न सिर्फ कल्चर में शामिल है बल्कि मजहब का भी हिस्सा है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ऐसा नहीं है इसलिए हम उनको वो वाला रुतबा और वो दर्जा नहीं देते। ये तो आज की बात है। अब आप जरा सोचिए आज से 40-50 साल पहले क्या हुआ होगा या उस वक्त क्या हुआ होगा जब पाकिस्तान अभी बना ही था। जिस तरह पाकिस्तान में बाकी सारी चीज़ें हमें टूटी फूटी और इस तरह मिली, इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री का भी हाल था। पाकिस्तान में बनने वाली पहली मूवी तेरी याद, जिसका नाम था तेरी याद, उसमें भी काम करने वाला अदाकार जो था वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से दिल बर्दाश्ता होकर वापस इंडिया चला गया। तो उस जमाने में लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में आना तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी और ना ही फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग मुंसलिक थे और उसकी भलाई के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, वो भी ये जानते थे कि
اگر ہمیں اپنی فلم انڈسٹری چلانی ہے اور فلموں میں جو خواتین کا رول ہے وہ اچھے سے کرنے کے لیے، کیونکہ رول کرنے کے لیے اس میں ناچنا بھی ضروری ہے، گانا بھی ضروری ہے اور دوسری چیزیں بھی شامل، رومانس وغیرہ وہ بھی شامل ہے، تو ہمیں کبھی بھی کوئی اچھے پڑھے لکھے گھر سے لڑکی نہیں ملے گی۔ تو ان کی تلاش کہاں جاتی تھی، ان کی نظریں کہاں جاتی تھی، یا وہ اپنے موویز کی ہیروئنز کو کہاں سے لاتے تھے، یہ بات بالکل ڈکی چھپی نہیں، ہر بندہ اس کو جانتا ہے اور ہر بندہ اس کو مانتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس طرح ہم دوسری چیزوں میں منافقانہ سی زندگی گزارتے ہیں، اس لیے اس بات کو بھی اپنے زبان سے کہنے میں برائی محسوس کرتے ہیں۔ اب آ جائیے ذرا انڈین فلم انڈسٹری کی طرف، تو اس انڈسٹری میں بھی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کی بیسک لائف جو ہے وہ نارمل نہیں تھی۔ بہت ساری ہیروئنز ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کی شادی کے بغیر کی اولاد ہیں۔ بہت ساری ہیروئنز ایسی ہیں جو پڑھے لکھے اور اس طرح کے باعزت گھرانوں سے نہیں تعلق رکھتی تھیں، اور ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر چرچے بھی بہت ہیں، لیکن انہوں نے تو اٹھ کے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھا لی اور یہ کہا ہو کہ لو جی ہماری تو عزت اتار دی۔ یقیناً آپ اشارتاً ان کے بارے میں سمجھ کے ہوں گے، اور اگر آپ گوگل کریں گے تو وہ سب کچھ گوگل میں لکھا ہوا ہے، اور لوگ بھی آئے دن اگر کوئی ہسٹری بناتا ہے یا کچھ بتاتا ہے پرانے موویز کے بارے میں، یا کوئی کسی اور طریقے سے ان کا ذکر نکل آتا ہے، تو ضرور یہ بات بھی چھٹتی ہے۔ لیکن وہ تو ہر ایک کے پیچھے لٹ لے کے نہیں پڑ جاتے، وہ تو ہر ایک کو یہ نہیں صفائیاں دیتے پھرتے کہ نہیں نہیں تم غلط ہو، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے جو ہسٹری ہے، جو سچ ہے، وہ سب کو پتا ہے، اور اس کے بارے میں ڈینائی کر کے اور زیادہ شور شرابہ کر کے اس بات کو پھیلانا ہی ہوا۔ وہ جن کو نہیں تھا پتا ان تک بھی وہ بات پہنچ گئی۔ پاکستان کی تقریباً 70 نہیں تو 60% آبادی جو اس وقت موجود ہے ضرور جانتی ہوگی کہ کون کون سی ہیروئن کہاں کہاں سے آئی ہے۔ اور اگر کوئی کہنا شروع کرتا ہے، اب دیکھیے یہاں ناصر ادیب صاحب کا مقصد کسی کو بے عزت کرنا یا کسی کے خلاف کچھ کرنا نہیں تھا۔ جب آپ فلم سے ریلیٹڈ ہیں اور اتنے پرانے ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسرا پوچھنے والا آپ سے یہی پوچھتا ہے کہ اس وقت کی یادداشت کیا ہے، یا اس وقت کے طریقے کیا ہیں، یا اس وقت فلاں ہیروئن تھی تو وہ کیسی تھی، وہ اس کا کام کیسا تھا، اور اس کے پیرنٹس تھے، یہ تھا وہ تھا، یا اس طرح کی باتیں ہی جاننا چاہتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں ان سے ہم یہ معلومات حاصل کر سکیں اور ہم بھی جان سکیں کہ ہسٹری کیا ہے اور کون کون تھا۔ حالانکہ پتہ سب کو ہے کہ کون کون تھا۔ ناصر ادیب صاحب آج کل ایک پوڈ کاسٹ کسی میں شرکت کر رہے تھے جہاں ان سے ریما بیگم کے بارے میں کچھ سوال کیا گیا، اور انہوں نے ان کے ہسٹری جو ہے یا ان کے بارے میں جو کچھ وہ جانتے تھے وہ بیان کیا۔ تو انہوں نے اگر بتا دیا تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، آپ کو اس کو نارملی ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ کسی نے کہا، کسی نے کہہ دیا، اور شاید اتنے لوگ اس کو سنتے بھی نہ جتنے آپ کے اس معاملے کو کنٹروورسی بنانے کے بعد اس کو سننے کے لیے پہنچے۔ پھر اس پر ترا یہ کہ بہت سارے سمجھدار قسم کے میچور اور اپنے سینئر ایکٹر جو آج کل ٹک ٹاک پہ نظر آتے ہیں، کسی نے بھی نہیں چھوڑا کہ اس معاملے کو ضرور لے کے کچھ نہ کچھ کہا ہو۔ نہیں نہیں، اور ہر بندہ ناصر ادیب صاحب پر لٹ لے کے چلا ہوا تھا کہ نہیں نہیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، نہیں نہیں انہوں نے بہت برا کیا، ایسے کسی کی عزت سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ سپوز اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اکبر بادشاہ، مغل بادشاہ کی وائف جو ہے وہ ہندو تھی، تو ہم اس کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جائیں کہ نہیں نہیں وہ مسلمان تھا، اس کی بیوی ہندو کیسے ہو سکتی ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، کسی کی عزت سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ ارے بھائی جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ بلکہ یہاں میں ذاتی طور پہ ریما بیگم سے مل چکی ہوں، شی از اے ویری ونڈرفل پرسنالٹی،
اتنی اچھی خاتون ہے اور میرے ساتھ ان کا جو تجربہ ہوا ہے she was really nice person. I really want to share that thing with you. نیو یارک میں ہر سال بروکلن میں ایک بروکلن میلہ ہوتا ہے، پاکستانی میلہ۔ 2023 میں وہاں جو میلہ ہوا تھا وہاں ریما بیگم بھی انوائٹڈ تھیں، بلکہ چیف گیسٹ تھیں، اور ان کے ہاتھوں سے بہت سارے لوگوں کو انعامات دیے گئے، بہت سارے لوگوں کو شیلڈز دی گئی، انعامات دیے گئے۔ ایسے میں جو پہلا انعام لینے کے لیے حضرت یا صاحب آئے وہ تقریباً ہوں گے کوئی 75-80 کی عمر کے، لیکن وہ تھوڑے چل نہیں تھے سکتے، اس لیے وہ ویل چیئر پر تھے۔ صرف 1 سیکنڈ لگا ریما بیگم کو، صرف 1 سیکنڈ۔ میں بالکل سٹیج کے نیچے بالکل ریما کے سامنے کھڑی تھی، اور جنہوں نے انعام لینا تھا یا وہ شیلڈ لینی تھی وہ میرے پاؤں کے پاس ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ریما بیگم نے صرف 1 منٹ لگایا، کیونکہ باقی لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کو ویل چیئر کے ساتھ سٹیج پر کیسے پہنچایا جائے، لیکن ریما بیگم نے سوچا بھی نہیں، انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا، وہ فوراً پیچھے سے سیڑھیوں سے اتری اور نیچے آ گئی، اور وہ بالکل میرے ساتھ کھڑی تھی، اور میں ایک دم حیران ہو گئی کہ وائی شی از ہیئر۔ لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ ان کو جو چل نہیں سکتے تھے ویل چیئر پر تھے، اور ان کو شیلڈ دینے کے لیے سٹیج سے اتر کر نیچے آئی ہیں اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی ہیں، اور ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے ان سے دعا کی التجا کر رہی ہیں۔ تو ایسی شخصیت ہے ریما بیگم کی۔ لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اب ان کو کیا ہوا، ان کو یہ بات بالکل اگنور کرنی چاہیے تھی اور اس کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ اگر جواب دینے کی ضرورت بھی تھی تو آپ یہ جواب دیتی کہ میں دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی وہاں سے اٹھ کے یہاں تک پہنچا ہے تو اس میں کتنی محنت لگی ہے، اور میں نے خود کو کتنا سنوارا ہے، زبان سے لے کر لباس سے لے کر اپنی شخصیت سے لے کر اپنے ہر چیز پر میں نے ایسے محنت کی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے پر کرتی ہے، اس طرح میں نے اپنے آپ پر محنت کی ہے۔ اور اگر آج میں آپ کی عزت، آپ کا پیار پا رہی ہوں تو اس کی وجہ میری وہ انتھک محنت اور میرے دماغ میں سمایا ہوا وہ جنون تھا جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ آپ مثال بنتی ان لڑکیوں کے لیے جو ان قید خانوں میں اب بھی وہاں رہ کر باہر تازی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہیں، لیکن آپ نے تو ایک دم ڈینائی کر دیا۔ اور ان ٹک ٹاکرز یا ان ایکٹرز کو میں کیا کہوں جنہوں نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ یا اپنے فالوورز یا ویورز بڑھانے کے لیے اس مسئلے کو بڑے غلط طریقے سے اٹھایا اور ناصر ادیب صاحب پر ہی چڑھائی کر دی۔ بھائی وہ تو صرف بتا رہے تھے، اور ہر بندہ دل سے یہ جانتا ہے، ہر بندے کو پتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے نہیں اور ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے۔ خیر، اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، دوسروں کے کام آنے کی توفیق دے۔ ریما بیگم آپ ایک بہترین خاتون ہیں، میں ذاتی طور پر آپ سے مل چکی ہوں، اس لیے میں جانتی ہوں، نہ صرف دیکھنے میں بلکہ آپ سے بات کرنے میں بھی آپ ایک لاجواب شخصیت ہیں۔ لیکن آئندہ کوئی کچھ بھی کہے جسٹ اگنور اٹ، اس کان سے سنیں اور اس کان سے نکال دیں، اور آپ اپنے جن کاموں میں مصروف ہیں، اپنے آپ کو سنوارنے میں، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے میں، انہی میں مصروف رہیے۔ اتنی بڑی قسم کی تقریر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ نے رزق اور عزت اپنے پاس رکھی ہے۔ یقیناً آپ جو کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اللہ پاک نے کس کی موت کب آئے گی انسان کو نہیں بتایا، کس کی نصیب میں کتنا رزق لکھا ہے، کب تک لکھا ہے، اللہ نے نہیں بتایا، کس کو عزت ملے گی کس کو ذلت ملے گی، اللہ نے نہیں بتایا۔ جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ پاک دنیا کے سامنے ذلیل کرتا ہے ساری دنیا بھی مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ آپ کو ماشاءاللہ بے حد عزت پیار ملا ہے، آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں، کسی قسم کی کنٹروورسی میں نہ پڑیں۔ ہاں، وہ ان کا کام ہے، وہ پرانے ہیں، فلم انڈسٹری سے منسلک ہیں، تو انہوں نے یقیناً اگر وہ کہہ رہے ہیں 100% نہ صحیح 95% سچ ہوگا کہ وہ کہاں ملے، کب ملے اور آپ سے کیوں ملے۔
اور یقیناً وہ فلم انڈسٹری میں آپ سے سینئر ہیں اور مجھے آپ سے یہی امید ہے کہ آپ اپنے سینئرز کی عزت کرتی ہیں. تو یو آر اے مینٹور اور وہی بنی رہیں. اور ناصر ادیب صاحب، آپ ہمیں ضرور بتائیے فلم انڈسٹری کے بارے میں، اس کے زوال کے بارے میں، اس کے عروج کے بارے میں، اور جب اس کا عروج تھا تو کیا چیزیں تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جو زوال کا باعث بنی. اور ایکٹروں کے بارے میں بھی ضرور بتائیں. میں آپ کو کسی چیز سے منع نہیں کرتی کہ یہ نہ بتائیں. آپ کا سب بتایا ہوا ہسٹری میں ہمارے پاس جمع رہے گا. تو اپنا بہت خیال رکھیے تاکہ آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکے اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.